बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम जादू और जन्नात के साथ आपका मेज़बान एजाज़ अहमद हाज़िर खिदमत है और आज हम बात करेंगे जिसके नतीजे में बहुत सारे मसाइल ख़त्म हो जाएंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। बस ज़रा आपकी तवज्जो चाहिए होती है। मैं जानता हूँ आप बड़ी मोहब्बत से और बड़े शौक़ से सुनते हैं। हमारे एक दोस्त कहने लगे, उनके एक दोस्त कहने लगे कि पैगाम का जब ये प्रोग्राम नशर होता है तो मैं कॉपी पेंसिल साथ लेकर बैठता हूँ और चीज़ें नोट करता चला जाता हूँ, रिकॉर्डिंग भी करते हैं, लेकिन ये कि वो चीज़ें मेरे पास मौजूद रहती हैं और फिर मैं उनको अपने अमल का हिस्सा बनाता हूँ, अपने घर वालों से कहता हूँ। इस तरह के बेशुमार वाक़यात हैं, फ़ीडबैक हैं। ये जो आपके तासुरात हैं और जो तामील है कुरान और सुन्नत की, इसके नतीजे में हमें बड़ी तक़वियत मिलती है। जब कोई ऐसी बात सुनते हैं तो जी चाहता है कि और इल्म जो है वो उसको लिया जाए और पेश कर दिया जाए और फिर उसको फैला दिया जाए और उसके नतीजे में इंशाअल्लाह अज़ीज़ ज़िंदगियाँ बेहतर होंगी। वगरना डाकू और लुटेरे वो जो कर रहे हैं इस कौम के साथ, ख़ास तौर पर इस मसले में, और जिस तरह से उन्होंने गुनाह के अड्डे खोल रखे हैं, मैं बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ अर्ज़ कर रहा हूँ, हमारे लिए बहुत शर्मनाक भी है और ख़तरनाक भी है। हमने इससे बचना है। आज हमारे प्रोग्राम में इसी पर बात करेंगे कि हम कैसे जान पाएँ कि इसे जादू है, अलामात कौन कौन सी होती हैं, ताकि हर घर में मौजूद हों वो लोग जो जानते हों कि मसला क्या है और उन अलामात के बाद अगला कदम क्या होना है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ एक और बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम है कि नज़र लग जाती है। इस पर हमने पहले भी एक दफ़ा बात की है। आज कुछ तफसील के साथ और बात आपकी खिदमत में पेश करेंगे और कुछ ऐसे तजर्बात, मुशाहिदात जो हमारे इल्म में आते हैं, हमारे मेहमान जो तशरीफ़ फरमा हैं इनके इल्म में आते हैं, वो आपकी खिदमत में पेश करेंगे। आज एक दफ़ा फिर हमारे साथ मौजूद हैं। मैं मौजूद मेहमानों का तारुफ़ आपकी खिदमत में पेश करूँ। मोहतरम मौलाना अब्दुल रऊफ़ साहब, आप पहले भी तशरीफ़ लाए थे और हमने आपसे दरख्वास्त की आप दूसरे प्रोग्राम के लिए आज फिर आपने ज़हमत की। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। और आप जो दर्स व तदरीस के हवाले से कुरान और सुन्नत का जो पैगाम आप कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपके हौसलों को इस्तिकामत अता फ़रमाए। हमारे दूसरे मेहमान मौलाना अब्दुल हमीद सल्फ़ी साहब, साहब बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाते हैं। 15-16 साल हो गए इस दश्त की सयाही करते हुए आपको, कभी थके तो नहीं? थकावट नहीं होती, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला फ़ज़ल करता है, तक़वियत बख्शता है और उसकी रहमतें नाज़िल होती हैं। ख़ास तौर पर वो लोग मौलाना जो लोगों की ज़िंदगियों को आसान कर रहे होते हैं। अल्लाह ताला का तो वादा है ना हदीस शरीफ के मुताबिक कि आखिरत में उनकी जो मसाइल हैं या उनकी जो कोताही उनमें से किसी न किसी को वो कम कर देता है। जो ज़िंदगी में किसी मुसलमान की कैफियत आसान बनाता है, कि उसकी ज़िंदगी में से मुश्किल की कमी करता है। तो ये जो चीज़ें हैं हमारे यहाँ, जी देखें, सिर्फ मैं समझता हूँ कि आखिरत के अंदर ही मुश्किलात कम नहीं होती, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहनुमाई से हमें ये बात मिलती है कि वल्लाहु फ़ी औनिल अब्द मा काना अल अब्दु फ़ी औनि अख़ी, सुभान अल्लाह, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने उस बंदे की मदद करते हैं जब तक वो अपने मुसलमान भाई की मदद करता है। तो यकीनन अगर कोई हमारा मुसलमान भाई बहन परेशान है और उसकी परेशानी में इंसान जो तावन कर सकता है वो तावन पेश करता है, तो यकीनन इंशाअल्लाह दुनिया और आखिरत में इसका बदला अल्लाह ताला ज़रूर अता फरमाएंगे। वरना पिछले एक मुलाकात में बात हो रही थी जादू की अक़साम की, और उसमें मुख्तलिफ़ अक़साम का तज़किरा हमने किया, मुझे याद है वो चीज़ें। और उसमें एक चीज़ आपने कही, मैंने कहा था कि किसी अगले प्रोग्राम में, चूँकि वो तो घर घर का मसला है, ये जो बच्चियों के रिश्ते नहीं होते हैं और वो अपने घरों में बैठी हैं, सर में चांदी के तार आ जाते हैं, बज़ाहिर को कभी भी नहीं है। और आपने एक जुमला मुझे याद है कि जो एक दफ़ा आता है फिर वो दोबारा नहीं आता, लोग राब्ता नहीं करते हैं। ये जो मसाइल हैं, ये तो बड़ी उसके बाद भी बहुत से दोस्तों ने कहा हमसे कि ये जो चीज़ है इसको ज़रूर किसी वक्त मौलाना तशरीफ़ लाएँ तो उसकी वजाहत होनी चाहिए। उसके बाद फिर जो आज का हमारा शेड्यूल है उसको देखते हैं। तो ज़रा वो बताइए कि उस मसले का हल क्या है? उस मसले का हल उसका इलाज है। पहले तो यही है कि उसका इलाज किया जाए। और ये जादू जो किया जाता है कि रिश्ता ना हो पाए, ये भी साफ ज़ाहिर है कि हसद की बिना पर, उसमें कुछ वजूहात होती हैं। एक तो जो अगले प्रोग्राम में अभी हम नज़र के हवाले से ज़िक्र करेंगे कि बाज़ बच्चियों को नज़र के मसाइल की वजह से भी इस तरह के प्रॉब्लम हो जाती हैं। बाज़ दफ़ा यूँ होता है कि
کسی بچی یا بچے کے ساتھ جنات کی انوالومنٹ ہوتی ہے، اچھا جی، یعنی اس کے ساتھ جن اپنی مرضی سے ہی آیا ہے، اچھا جی، کسی نے جادو کسی نے نہیں کیا ہے؟ جادو نہیں کیا ہوا، اس کی دین کی دوری کی وجہ کر لیں یا اس کی خوبصورتی کر لیں یا اس کی کئی اور وجوہات اچھا، ہوتی یہ ہیں۔ ہمارے ہاں ایک بات ہم نے بچپن میں کہانیوں میں پڑھی کہ جی جن فلاں لڑکی پر عاشق ہو گیا اور وہ پھر جو ہے اس کو تنگ کرتا رہا، کوئی اس طرح کی ایسا تو یہ ہوتا ہے، چیزیں وجود رکھتی جن تنگ کرتا ہے کسی اچھا وجہ جی۔ سے بھی کر لیتا ہے، جی ٹھیک، ٹھیک ہے، اور بعض دفعہ کسی کے کروانے پہ بھی ہوتا ہے، یعنی شروع میں کوئی اپنے رشتہ داروں عزیزوں میں کوئی بچی کا رشتہ یا بچے کا لینے کے لیے کوئی بات چلی تو انہوں نے انکار کر دیا کہ بھئی آپ کا بچہ پڑھا ہوا نہیں ہے، ہماری بچی پڑھی ہوئی ہے، تو وہ پھر اس بات کو انا بنا وہ کے رنجش بن گئی۔ تو وہ ایک فریق پھر جا کے کچھ کرنے کرانے کے چکر میں لگ جاتا ہے اور بچی کی یا بچے کی زندگی خراب ہو جاتی ہے۔ یعنی یہ ہم اپنی ذاتی انا کے باعث اتنی نچلی سطح پر لوگ آ جاتے ہیں، اس گھٹیا پن کو اختیار کر لیتے ہیں کہ بچی اگر ہمیں نہیں ملی تو پھر یہ کہیں بھی نہیں جائے۔ یہ تو وہ ہے نا نہ کھیڈاں گے نہ کھیڈن دیاں گے، سانو بھی کھڑا ہونی تو کھیڈ بھی گو والی بات ہوگی۔ لیکن اس کا جو بنیادی جذبات ہیں وہ تو رقابت کے ہیں، حسد کے ہیں، بغض کے ہیں، اور دین ان سے منع کرتا ہے۔ جی دیکھیں، بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں ہمیں حسد سے بہت زیادہ روکا گیا کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ حسد نہ کرو، ایاکم والحسد۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ حسد انسان کی نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ ایندھن کو کھا جاتی ہے، ختم کر دیتی ہے، اور حسد کا انجام بہت برا ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ جو حسد کرنے والا ہے وہ خود بھی جل کوڑ رہا ہے اور اپنا نقصان کر رہا ہے، اور اسی کے نتیجے میں وہ پھر نعوذ باللہ کو ایسا غیر شرعی کام بھی کر بیٹھتا ہے جیسے اب جادو کی ایک کیفیت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بس یہ میں سمجھتا ہوں کہ قرآن و حدیث سے دوری ہے، اور اللہ رب العالمین پر توکل اور بھروسہ بنیادی طور پہ تو ہونا یہی چاہیے کہ ایک بچی کے لیے رشتہ آپ نے پوچھا، اگر والدین راضی نہیں ہیں تو ہمیں شریعت کے اندر تو ہمیں یہ رہنمائی ملتی ہے کہ آپ استخارہ کریں کوئی کام کرنے سے پہلے، اور استخارہ کر کے وہ کام کریں۔ اگر نہیں ہوتا تو آپ اسی میں خیر اور بھلائی سمجھیں اور اسی پہ راضی رہیں کہ ہمارے لیے بہتری یہی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ہمارے بارے میں زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ کہیں اگر ہمیں ظاہری طور پہ ہمیں ناکامی نظر آتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ، اور بلکہ یقیناً ایسا ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے بارے میں جانتے ہیں کہ اس میں اس کی کامیابی ہے، لیکن انسان اپنے ناقص علم کی وجہ سے، جلد بازی کی وجہ سے سمجھتا ہے کہ میں ناکام ہو گیا ہوں۔ شر لکم، اور دوسری بات کہ تمہیں ممکن ہے کوئی چیز جو ہے وہ ناپسند ہو، ناپسند ہو، اور وہ تمہارے لیے اس میں خیر ہو۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اس پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ مولانا یہ فرمائیے کہ وہ جو بچیوں کے رشتے ہیں نہیں ہو پا رہے تو اس طرح کے والدین آپ کے پاس آتے ہیں، رابطہ بہت زیادہ کرتے آتے ہوں گے؟ ہیں، بچیاں بھی آتی ہیں، ان کے والدین بھی آتے ہیں پریشان ہو کے، لیکن اس قسم کے جادو کے ساتھ جو بچیوں پہ ایک بہت بڑی بیماری آ جاتی ہے کہ وہ ہر مرد سے خوف کھانا شروع کر دیتی ہے، یعنی اس جادو کے ساتھ جو اس پہ اثرات اثر جو انداز اس کے، ہوتی ہیں جی ٹھیک، کہ وہ ہر مرد سے خوف کھاتی ہے، شادی کے نام سے وہ پھر بھاگتی ہوں گی، شادی چڑھتی کے ہوں نام سے بھاگتی ہے۔ اور ظاہر ہے جب کوئی لوگ رشتہ دیکھنے کے لیے آتے ہیں تو بچیوں کے چہرے پہ ایک جو ہے نا وہ رونق ہونی چاہیے، گی۔ ہاں صاف ظاہر ہے، ہم وہ ٹھیک ہے، ذرا لیکن وہ بچی جس پہ یہ اثرات کیے گئے ہیں جب اسے دیکھنے کے لیے کوئی لوگ آتے ہیں تو اس ٹائم پہ شیطان اپنا آپ اس بچی میں ڈالتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ جو لوگ دیکھنے آ رہے ہوتے ہیں انہیں اس کی شکل بدصورت لگتی ہے، ٹھیک ہے، تو ایسے مریض ہمارے پاس کافی ہیں، اور جتنی یہ بچیاں ہیں یا لڑکوں کے ساتھ بھی اس طرح ہوتا ہے کہ ان کے رشتوں میں بھی رکاوٹ ہو جاتی ہے، ایسے لوگوں کو ڈراؤنے خواب آتے ہیں، چاہے وہ بچی ہے یا بچہ ہے، اور اس کی خوابوں میں اس کے پیچھے جانور بھاگتے ہیں، سانپ نے ڈس لیا، کتے نے ڈس لیا، یا اس طرح کی کوئی چیزیں کہ وہ خواب دیکھتی ہے کہ اس کے پیچھے کوئی بھاگ رہا ہے، اور اکیلا رہنا وہ پسند کرتی ہے۔ جب اس طرح کی صاف کیفیات، ظاہر ہے کہ اس کے انتہائی طبیعت پر مزاج میں وہ شگفتگی نہیں رہتی، تو یہ تو آپ جب علاج کرتے ہیں کچھ ایسے واقعات ہوئے ہوں گے کہ بعد میں صورتحال بہتر ہو گئی؟ الحمدللہ ابھی انہی دنوں کے کیسز ہمارے پاس ہیں کہ اس کے والدین بچی کے
ہمارے پاس آ رہے تھے کہ یہ پہلے مان جاتی ہے اور جب مہمان آتے ہیں تو یہ انکار کر دیتی ہے. اچھا الحمدللہ علاج کیا اللہ نے بڑی وہ بہتری جو ہے نا وہ کر دی. ظاہر ہے علاج کرنے کے ساتھ ہی کچھ ایسا بھی ہے آپ کے پاس کیسز آئے ہوں کہ وہ جادو وغیرہ نہیں ہے اس پر یا شیطان کا کوئی عمل نہیں ہے, تو وہ کوئی نفسیاتی مسائل تھے یا کچھ اور پرابلمس تھیں اس کے ساتھ؟ ہر ایک کے ساتھ جادو کا مسئلہ نہیں ہوتا, یہ میں پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ ہر بیماری جادو نہیں ہوتی. یعنی کسی کا پیٹ خراب ہے تو اسے کہہ دیں تمہیں جادو ہے, کسی کو سر درد ہے اسے کہہ دیں تمہیں جادو ہے. ہمارے ہم مولانا ایسے لوگ موجود ہیں نا جی جو واقعہ پڑھتے ہیں سنتے ہیں کہ وہ بس جو بھی گیا اس کو بتایا گیا کہ یہی ہے, اور پھر اس کے بعد انہوں نے کن چھری کے ساتھ اس کو ذبح کر دیا. اور جو مسائل ہیں وہ یہ جو ہمارے ہاں کھلی ہوئی ہیں اس طرح کی جگہیں, اور اب تو میں حیران ہوتا ہوں مولانا ایسی عجیب صورتحال ہے. دیکھیے جادو حرام ہے, صحیح بات ہے, بالکل حرام ہے, حرام ہے. مولانا آپ بتائیے. حرام ہے. اب ہمارے اخبارات میں, ہمارے پرنٹ میڈیا میں اتنے بڑے بڑے اشتہار لگے ہوتے ہیں اور باقاعدہ اب لکھا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس آئے ہم جادو کر دیں گے, بہترین جادو کر دیں گے. یعنی ایک تو زمانہ تھا نا کیموفلیج تھا, روحانی معالج ہیں, یہ ہیں وہ ہیں. اب تو سیدھا سیدھا لوگ لکھ دیتے ہیں. ہمارا جو پرنٹ میڈیا اس کو چھاپتا بھی ہے, وہ اپنے پیسے کھڑے کرتے ہیں اور لوگوں کو اس اسلامی جمہوریہ پاکستان میں کھلم کھلا, جہاں اور بھی اور کچھ ہو رہا ہے, یہ بھی ایک سلسلہ اس طرح کا چل پڑا ہے. تو جب کہ آپ فرما رہے ہیں, اور میں نے محض اس لیے اپنے جو اس وقت ہمارے لوگ دیکھ رہے ہیں ان کے اطمینان قلب کے لیے, مگر نا یہ بات تو ہم سب جانتے ہیں کہ یہ حرام ہے, اور اسے اختیار کرنا اور زندگیوں کو برباد کرنا یہ تو کسی طرح سے دین اس کی اجازت نہیں دیتا ہے. دیکھیں جی, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن مجید کی اس آیت کریمہ جو پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 102 میں جو اللہ رب العالمین نے ہاروت اور ماروت کا واقعہ ذکر کیا ہے, وہ اگلے الفاظ میں ہے کہ انما نحن فتنہ, کہ وہ کسی کو سکھانے سے پہلے بتاتے تھے کہ ہم آزمائش بن کے آئے ہیں, آپ یہ نہ سیکھیں, فلا تکفر, یہ سیکھ کر کفر نہ کریں. یعنی قرآن مجید کی آیت کریمہ کی روشنی میں دیکھا جائے تو جادو سیکھنا سکھانا کفر کے زمرے میں آتا ہے. نعوذ باللہ. وما کفر سلیمان وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر, کہ وہ لوگوں کو جادو سکھا کے کفر کرتے تھے. تو بنیادی طور پہ تو یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آتا ہے کہ انہوں نے باقاعدہ یہ حکم جاری کیا تھا کہ ہر جادوگر مرد ہو یا عورت اس کو قتل کر دیا جائے. حضرت عمر فاروق خلیفہ ثانی, ان کے دور میں یہ حکم دیا گیا کہ جو لوگ جادو کرتے ہیں ان کو قتل کر دیا جائے, خواہ وہ مرد ہو یا عورت. یہ بات آپ نے سنی, اس کو ذرا تھوڑا سا چیو کیجئے, اسے سوچئے. ہم اتنی دیر میں ایک بریک لیتے ہیں, پھر ملتے ہیں, اور اتنی دیر میں کچھ اور لوگ بھی آپ کے کہنے پر جوائن کریں گے انشاءاللہ عزیز. بڑی قیمتی باتیں ہو رہی ہیں. اے شارٹ بریک. ناظرین ویلکم بیک. پیغام ٹی وی کا پروگرام جادو اور جنات آپ دیکھ رہے ہیں نہایت شوق اور دلچسپی کے ساتھ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات مولانا عبدالرؤف نے کی کہ انہوں نے حکم دیا تھا کہ جو جادو کرتے ہوئے مرد و عورت پائے جائیں کوئی بھی, انہیں قتل کر دیا جائے. مولانا آپ فرمائیے نا ذرا اس حوالے سے کچھ, تاکہ کوئی غلط فہمی نہ ہمارے سننے پڑھنے والوں کو دیکھنے والوں کو ہو جائے. ان کے دور میں باقاعدہ طور پہ آرڈر جاری کر دیا گیا تھا اور کچھ خواتین کو جو جادو کرتی تھیں انہیں قتل بھی کیا گیا تھا. لیکن اس کے بعد ہمارے ائمہ اکرام جو ہیں انہیں اس مسئلے میں کافی سارا اختلاف کیا ہے جی کہ کون سے جادوگر کو قتل کیا جائے اور کون سے جادوگر کو نہ قتل کیا جائے. ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ ایسا جادوگر کہ جس کے جادو کے عمل سے کسی کی موت واقع ہو گئی ہو تو اسے قتل کر دیا جائے, اور یہ تحقیق سے ثابت ہو جائے. تحقیق سے ثابت ہو. تو قتل اسے انفرادی طور پر کیا جائے گا نہیں, یا انفرادی طور پہ ریاست کی ذمہ داری؟ ریاست کی ذمہ داری ہے, گورنمنٹ کرے گی. ہمارے ملک پاکستان میں جس طرح آگے آپ نے ذکر کیا کہ یہاں پہ تو بڑے بڑے اشتہار آتے ہیں اور باقاعدہ طور پہ
نشر و اشاعت کا بڑا جی ہاتھ ڈالنے والے کہتے ہیں اگر ہم نے ہاتھ ڈالا تو کہیں ہمارے خلاف نہ یہ کارروائی شروع کر دے. لیکن یہ کام قتل والا ہم نہیں کر سکتے. جی ٹھیک. گورنمنٹ کا کام ہے. اگر اسلامی قانون کا نفاذ ہو, ٹھیک ہے, تو ریاست کی ذمہ داری ہے کہ جادوگر کو تحقیق کے بعد قتل کیا جائے. جی ٹھیک. لیکن ایسے دلائل ملتے ہیں ائمہ کرام سے, انہوں نے اس میں کچھ تخصیص بھی کر دی کہ اگر جادو کرنے والا یہودی ہوگا یا عیسائی ہوگا تو اسے قتل نہیں کیا جائے گا. اس کے لیے وہ دلیل دیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ لبید بن عاصم نام کے ایک بندے نے جو جادو کیا تھا اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل نہیں کروایا تھا. اچھا جی. میں یہ ایک چٹ میرے پاس موجود تھی, میں یہ دیکھ رہا تھا ابھی جو وہ میں عرض کر رہا تھا نا کہ نوری, ناری, آبی, خاکی, کالے علم, رمل, علم العدد, علم جفر اور روحانیت کے لمبردار. آگے خاتون کا نام ہے, میں وہ نہیں لیتا. تو ہر کام جو ہے وہ, یعنی اس میں یہ بتا دیا گیا کہ آپ جو ہے وہ نوری کروانا ہے یا ناری کروانا ہے, کالا کروانا ہے یا چٹا کروانا ہے, جو بھی جادو کروانا ہے وہ آپ آ کر کروا سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ کوئی ملتان کے حوالے سے ایک اشتہار کہیں تقسیم ہو رہا تھا تو ایک چیز جو ہے وہ میری بھی جیب میں ہی آ گئی. اب یہ جو مسائل ہیں اس طرح کے, دیکھیں لوگ تو متاثر ہوتے ہیں, سنتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا مولانا کہ غرض مند دیوانہ ہوتا ہے. تو اب جو دیوانہ ہے وہ تو یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ فوراً میرا تو مسئلہ حل ہو ایٹ اینی کاسٹ, چاہے اس میں ایمان اور دین بھی ضائع ہو جائے. یعنی یہی ہے نا ہماری نفسیات. وگرنہ اگر ایمان عزیز ہو تو آدمی تو مشکلات برداشت کرنی چاہیے اسے, اور پھر دین ہی تو مشکلات سے نکالنے کے لیے ہے, آسانیاں فراہم کرنے کے لیے. تو بات ہم کر رہے تھے نظر کے حوالے سے, تو لیکن اس سے بھی پہلے وہی بات جو میں نے شروع میں عرض کی تھی کہ علامات سے کیسے پہچانا جائے. ایک گھر میں کوئی پرابلم ہے تو باقی لوگ جو محفوظ ہیں وہ کیسے جان پائیں کہ اس پر جادو ہو گیا ہے, یا یہ نہیں جادو نہیں ہے, یہ کچھ اور ہے, اس کا پرابلم اور ہے, کیسے پتہ چلے؟ ہاں, اس کے لیے مریض پہ کچھ علامات ہوتی ہیں. جب ہم نے یہ کام شروع کیا تھا, یعنی عرصہ 15 16 17 سال آپ پیچھے چلے جائیں, تو اس وقت پورے آپ پاکستان میں جو لوگ علاج کرنے والے تھے نا ایک جائز طریقے کے ساتھ, جی جی شرعی اعتبار سے, جی ٹھیک, ان کے پاس ایک ہی طریقہ تھا کہ آدھا گھنٹہ بیٹھ کے پڑھائی کرو اور اس کے بعد کچھ علامتیں مریض پہ ظاہر ہوں گی, پھر پتہ چلے گا کہ اس پہ کوئی جادو جنات کا مسئلہ ہے یا کوئی نہیں. اسے دورہ پڑ جائے گا, مریض رونا شروع ہو جائے گا, یا اسے کچھ کیفیات اس کی تبدیل ہونا شروع ہو جائیں گی. لیکن جوں وقت گزرتا گیا الحمدللہ یہ بات تجربے سے پریکٹیکل میں کافی ساری چیزیں آ گئی. اب تو ایک منٹ میں الحمدللہ جیسے طب کی دنیا میں تحقیق اور ریسرچ کے ساتھ بالکل بہتری اسی طرح ہوئی ہی ہے, ہے. آپ نے بھی دیکھا ہوگا, سیکھا, پھر چیزوں کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کی. جی جی. تو وہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے علامتوں سے کہ اس بندے پہ جنات کا اثر ہے یا نہیں ہے, یا ویسے میڈیکلی کوئی مسئلہ ہے, یا اس پہ نظر ہے, یا دیگر کچھ بھی جو ہے وہ. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کیا گھر کے لوگ یہ جان سکتے ہیں ابتدائی مرحلے میں؟ نہیں, گھر کے لوگوں کے لیے جاننا ذرا مشکل ہے. جیسے کسی عام بیماری میں گھر والوں کو پتہ نہیں چلتا کہ اس کو کیا بیماری ہے, اس طرح تو کسی معالج کے پاس, اب کس طرح کے معالج کے پاس جایا جائے مولانا یہ بتائیے نا. یہ ایک بات جو ہے نا میں معاشرے میں عام پڑھتا ہوں, گھر والوں کی بات کر رہے ہیں. ابھی یہ ہارون آباد سے جمعرات والے دن ہی جی میرے پاس کچھ مریض آئے ہوئے تھے. وہ ایک بچی تھی, اسے بہت زیادہ تکلیف تھی. اچھا جی. تو لوگ رہ گئے نا, اس کے گھر والے بھی کہہ رہے تھے کہ یہ بہانے کرتی ہے. اچھا ٹھیک ہے. لیکن جب اس کا علاج کیا پھر میں نے اس کے بھائیوں کو بلایا اپنے پاس, ٹھیک ہے, اور الحمدللہ اس کا علاج کیا. وہ اس پر سحر کے اثرات تھے؟ بالکل سحر کے اثرات تھے. اور بچیوں کی تو زبانیں بند ہو جاتی ہیں نا. اچھا, یہ جو آپ کے پاس لوگ آتے ہیں وہاں پر بیٹھتے ہیں تو اس میں جو نظر کا مسئلہ ہے تو اس کا کیسے پتہ چلتا ہے کہ اس پر نظر, اس کو نظر لگی ہے؟ جہاں پر علامتوں کا ذکر ہے نا کہ کیسے پہچانا جائے کہ یہ بندہ جادو کا مریض ہے یا اسے نظر ہے. ہم تو لوگ تو اسی طرح کہہ دیتے ہیں نا کہ جی ہر ایک کو جادو ہے, جی ہر ایک کو جادو ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہوتا.
بعض مریض ہیں جنہیں نظر کا مسئلہ ہوتا ہے، لیکن وہ علامتیں ایک ہی ہیں، اچھا علامات وہی ہیں، علامات وہی ہیں۔ نظر لگنے سے بھی دورہ پڑ سکتا ہے، نظر لگنے سے بندہ مر سکتا ہے، نظر لگنے سے جو ہے نا وہ بندے پہ بیماری طاری ہو سکتی ہے، یہی چیزیں جادو سے بھی ہوتی ہیں۔ وہ ہمارے مولانا کہا جاتا ہے فلانے سے نظر پتھر پہاڑ ہے، وہ دیکھتا ہے تو فوراً جو ہے وہ دوسرے کو کوئی نہ کوئی کیفیت۔ تو آپ فرمائیے نا کچھ اس حوالے سے۔ جی دیکھیں، بات یہ ہے کہ جہاں تک نظر بد ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں بھی ہمیں اس کے بارے میں تعلیمات ملتی ہیں، لیکن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آداب سکھائے ہیں کہ اگر کوئی چیز اچھی لگتی ہے تو ماشاء اللہ بارک اللہ فیک، یعنی اس کے لیے دعا کیجئے تاکہ وہ نظر بد سے محفوظ رہے۔ اور یہ عام طور پہ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ لوگ کیونکہ دین کی تعلیم سے دور ہوتے ہیں اور وہ اسی طرح آنکھیں پھاڑ کے کسی چیز کو دیکھیں گے اور اس کی تعریف کریں گے، لیکن جو کلمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں وہ کلمات نہیں کہیں گے، جس کا نتیجہ پھر ایسا ہو سکتا ہے۔ تو باقی جہاں تک یہ چیز ہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ظاہر ہے کوئی آدمی نعوذ باللہ آج کے دور میں کئی سارے لوگ تو یہ جو علم غیب کا دعویٰ کرتے ہیں، تو علم غیب تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ تو باقی علامات ہیں، اور بعض دفعہ کئی ساری بیماریوں کی علامات ملتی جلتی بھی ہوتی ہیں، تو اب جو معالج ہے وہ جب علاج کرتے ہیں تو بعض دفعہ وہ علاج جب ایک فائدہ مند نہیں ہو رہا تو اس پہ علاج تبدیل کر کے بھی وہ اپنا تجربہ کر لیتے ہیں اور ان کو اندازہ ہو جاتا ہے۔ مولانا اس طرح کا معاملہ بھی ہوتا ہے کہ نظر کسی کو لگی ہے اور کیفیت بہت زیادہ خطرناک ہو گئی یا بہت زیادہ، ایک تو جادو ہے نا، ہم سمجھتے ہیں کہ جادو کے عمل سے آدمی مر بھی سکتا ہے، نقصان بھی ہو سکتا ہے، نظر بھی اس کیفیت تک جو ہے وہ جا سکتی ہے۔ ہاں جی، حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں قضاء اور تقدیر کے بعد جتنی سب سے زیادہ جو اموات ہوں گی وہ نظر کی وجہ سے ہوں گی، اللہ، اور نظر سے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی ایک حدیث میں پڑھ رہا تھا، کل ہی پڑھ رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر انسان کو لاحد میں اتار دیتی ہے اور اونٹ کو ہنڈیا میں ڈال دیتی ہے۔ خطرناک، یعنی وہی جو مولانا عبدالرف صاحب فرما رہے تھے کہ اگر کوئی اچھی چیز ہے، کوئی اچھا چہرہ ہے، کوئی اچھا فرد ہے، کوئی اچھی عمارت ہے، تو ہم دیکھ کر وہ ماشاء اللہ۔ ہاں، اور بعض دفعہ بندے کو نظر اپنی لگ جاتی ہے۔ شریعت پہ چلنے سے بہت فائدے ہیں جی، فائدہ ہی فائدہ ہے سراسر کہ ہم شریعت تو- آئینے کے سامنے گئے ہیں تو ہم نے دعا پڑھنی ہے، ہاں، تیار ہو کے سبحان اللہ جی، تو آئینے کے سامنے گئے، دعا نہیں پڑھی، اپنی نظر خود سے لگ گئی۔ اب وہی نہیں جی، میں آئینے کے سامنے تو کھڑے ہو کے مولانا عام طور پر ہر فرض یہی سمجھتا ہے کہ حمزہ ہو تو سامنے آئے، یہ تو ہوتا ہے نا جی۔ ہاں، ایک حدیث ذکر کر دوں، جی جی، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی، کہ ان کے گھر ایک بچی بیٹھی ہوئی تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اس بچی کے جسم پہ کوئی داغ تھے۔ ہمارے جو تجربے میں جن خواتین کو یہاں پہ ہلکے پڑ جاتے ہیں نا آنکھوں پہ، آنکھوں کے نیچے، ہم 100% یہ کہہ دیتے ہیں کہ اس پہ اثرات ہیں، باقی دیکھنے سے پہلے نظر کے حوالے سے، نظر کے حوالے سے یا جادو سے یا کسی سے بھی، یہ ساری خواتین جن کو ہلکے پڑے ہوئے ان کو جادو، تقریباً، اچھا یعنی اس پہ ہم محنت کر کے، یعنی وہ جن کے بھی ہیں وہ تقریباً ان کے مسائل ایسے اس ہوتے میں ہیں، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا، بعض دفعہ میڈیکلی ہوتا ہے، میڈیکلی کم خوراکی لیکن میں اکثر بات کر رہا جی ہوں، ٹھیک ہے جی، اور حدیث بھی ذکر کر رہا تھا کہ اس بچی کے جسم پہ، چہرے پہ وہ کوئی داغ تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو فرمایا کہ اس طرح قولہا فإن بہا نظرۃ، اسے دم کرواؤ، اچھا جی، اس لیے کہ اس بچی پہ نظر ہے۔ یعنی نظر اس حد تک کہ انسان کے چہرے کو بھی نظر لگنے سے خراب کر تو سکتی ہے۔ بہتر تو یہ ہوا نا جی، ڈھانپ کے رکھا جائے، محفوظ رکھا جائے۔ ہاں، یہ سب سے بہتر ہے۔ ہاں، بلکہ میں تو یہاں پر یہ کہوں گا کہ حقیقت میں کوئی نظر بد جو ہے، کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ کسی کے بارے میں حسد یا کسی کو نقصان پہنچانا مقصد ہو دیکھنے والے کا۔ وہ دیکھنے والے کا مقصد، وہ بعض دفعہ ماں کی نظر بیٹے کو لگ سکتی ہے، اپنے جان باپ کو، کی نظر اپنے جان خوشی، اور یعنی جس چیز کو اچھی لگے، تو ایک تو یہ ہے کہ شرعی احکام کی پابندی کی جائے۔ باقی جو خواتین کے لیے انہوں نے اچھا ماشاءاللہ جی، یہ یہ جو بات ذکر کی چھائیاں ہے۔ ہیں، کیل محاسے، یہ وہ ہم پڑھتے ہیں طرح طرح کی کریمیں، کاسمیٹکس کا تو سلسلہ جو ہے وہ بہت حد تک ٹھہر سکتا ہے اگر خواتین جو ہے وہ حجاب کا معاملہ بھی ہو
اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ جو دعائیں ہیں اور اذکار ہیں اور نظر بد سے جو بچنے کی کیفیت ہے، یہ تو لوگ تو یعنی مولانا وہ ہم پڑھتے سنتے ہیں اور جو بتاتے ہیں کہ لوگ تو آنکھوں میں کھا جاتے ہیں نا، دیکھنے والے جو ہیں، دیکھیں کہ ایک کوئی مجلس ہے، کہیں کوئی اچھا چہرہ ہے، سارے لوگ دیکھ رہے ہیں اور اس میں ہر طرح کے لوگ ہیں، تو جب دیکھتے ہیں تو دیکھنے والوں کی جو نیات ہیں، کیفیات ہیں، اور پھر اس میں وہ چونکہ دیکھ کر وہ نہیں ہے ماشاء اللہ یا کوئی اس طرح کی کیفیت جو ہے وہ، اور شعار کی پابندی نہیں ہے، تو خرابیاں تو وجود میں آئیں گی، چونکہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی پابندی نہیں ہو رہی ہے۔ تو یہ جو علامات آتی ہیں اور جو نظر بد کے حوالے سے لوگ آتے ہیں آپ کے پاس، تو عام طور پر کتنے دنوں میں علاج ان کا ہو جاتا ہے؟ میرے پاس جو مریض آ رہے ہیں ان کے لیے ایک میں نے طریقہ رکھا ہوا ہے کہ پہلے انہیں میں 3 دفعہ دم کے لیے بلاتا ہوں۔ اچھا جی۔ اس میں ہم ان سے ایک تو یہ ہے کہ واعظ و نصیحت، انہیں نماز کی پابندی اور قرآن پاک سے وابستہ ہونے کی دعوت دی جاتی ہے۔ پھر 3 دم کے بعد اسے پڑھائی دی جاتی ہے کہ یہ صبح و شام آپ نے اذکار اور قرآن کی یہ پڑھائی آپ نے کرنی ہے۔ یہ تفصیلات مولانا اور لیتے ہیں کچھ، خاص طور پر یہ بڑا ہی دلچسپ ہے ہمارے سننے اور دیکھنے والوں کے لیے۔ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اور طرح طرح کے جو مسائل ہیں، گوناگون جو پرابلمز ہیں ہمارے ہاں گھروں میں خواتین کے حوالے سے بالخصوص، ان کا تذکرہ ہو رہا ہے، لیکن یہ کہ بہت ساری باتیں ابھی آخری حصے میں ہم دونوں علماء سے لیں گے اور آپ کی خدمت پیش کریں گے۔ ابھی ایک چھوٹا سا وقفہ کرنے کی اجازت برآمد فرمائیے، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ کچھ اور چیزیں۔ شارٹ بریک۔ ناظرین ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ آپ پیغام ٹی وی کا پروگرام جادو اور جنات دیکھ رہے ہیں۔ نظر کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اور چہروں کے بننے اور بگڑنے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ ڈھیر ساری قیمتی باتیں اس پروگرام کے تحت آپ کو پہنچتی ہیں، آپ ان کو سنتے ہیں، عمل کرتے ہیں، اور جس کے نتیجے میں مسائل ختم ہو رہے ہیں۔ میں مولانا سے بات کر رہا تھا، مولانا آپ بات کر رہے تھے کہ آپ پڑھنے کے لیے پھر جو لوگ آتے ہیں آپ کے پاس ان کو کچھ ذکر اذکار دیتے ہیں، تو ان کی تفصیل ذرا بتائیے کچھ۔ پہلے تو یہ ہے کہ ذکر اذکار دینے کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے۔ جو صبح و شام کے اذکار ہیں وہ بندہ کرے گا تو وہ اللہ کی طرف سے حفاظت میں ہوگا۔ قرآن پاک پڑھنے سے انسان کی روح کو تقویت ملتی ہے۔ آپ نے یہ ایک بات سنی ہوگی کہ موسیقی روح کی غذا ہے۔ جی، عام طور پر یہ کہا جاتا ہے، عام طور پہ یہ بات کہی جاتی ہے۔ وہ حقیقت میں موسیقی جو روح کی غذا کہتے ہیں وہ شیطان کی روح کی غذا ہے۔ جی ٹھیک۔ یعنی ایک مریض کو اس بات کی طرف لگانا کہ گانے بجانے موسیقی بند کرو، کیونکہ وہ آپ کے گھر میں شیطان کو غذا مل رہی ہے۔ اب وہ کھانے پینے کے لیے آئے گا تو صحیح وہاں پر، ہاں جی، جہاں دن رات جو ہے وہ ایک ہاؤ ہے۔ بعض دفعہ ہم کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے ساتھ پاس آ گئے ہیں اپنے جن سے لڑائی کروانے کے لیے، اور خود جنوں کی دعوت کرتے ہیں گھر میں۔ اچھا، ٹھیک ہے، تو انہیں موسیقی سے روک کے قرآن کی طرف لگانا۔ جب ایک بندہ قرآن پاک کو پڑھنا شروع کر دیتا ہے تو انسان کے اندر ایک روح ہے جس روح کو قرآن پڑھنے سے تقویت ملتی ہے۔ جی بے شک۔ ٹھیک ہے، جب وہ یہ پڑھنا پڑھانا شروع کر دیتا ہے تو پھر اس دوران ظاہری طور پہ شیطان اسے تنگ نہیں کرتا۔ اچھا جی۔ اب جس نے پڑھا ہوگا پھر اس کی خوابوں میں آئے گا، سانپ بن کے، ایک قدم پیچھے ہٹ گیا اب۔ ہاں جی، سانپ بن کے، کتا بن کے، یا بندر، جن لوگوں کو زیادہ تر خوابوں میں بندر آتے ہیں کنفرم ہے کہ ان پہ جادو ہے۔
یہاں پہ یہ بات ذکر کر دی میں نے. اچھا جی. انہیں خوابوں جو میں اس خواب طرح میں بندر دیکھتا ہے، بندر دیکھتا ہے. لازماً اس پر جادو کی اٹیمپٹ ہو رہی ہے یا ہو چکی ہے؟ ہاں جی بالکل. اچھا جی. تو ان خوابوں کو ہم دیکھ کے پھر اندازہ لگاتے ہیں کہ اس بندے کو جو جنات ہیں وہ کس حد تک تنگ کرنے میں کامیاب ہو چکے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ تقریباً 2 مہینے کے اندر جو جادو کے مریض ہیں جی جی ان کا علاج ہو جاتا ہے. جی ٹھیک. اور جو نظر والا ہے وہ تو کئی مریضوں کا پہلے دم سے ہی اللہ پاک مہربانی کر دیتے ہیں. یعنی اس دن میرے پاس ایک بچی آئی ابھی پچھلے ہفتے میں ہی کہ اس کی نظر چلی گئی تھی. اچھا جی. نظر. بصارت. ہاں جی بصارت چلی گئی. اچھا. تو وہ بڑے پریشان. میں نے ان سے پوچھا کہ یہ تھوڑی تھوڑی کر کے گئی ہے یہ ایک دم ہی چلی گئی؟ کہتے ہیں جی کوئی پتہ نہیں، رات کو سوئی ہے صبح اٹھی ہے نظر ہی کوئی نہیں. میں نے اسے اپنے پاس بٹھا لیا تو میں نے اس پہ کچھ پڑھائی شروع کر دی تو وہ پہلے دم سے ہی اللہ نے واپس لوٹا دی. الحمدللہ. یعنی اسی وقت ہی اللہ نے ہاں واپس لوٹا دی. جادو ہوا تھا اس پر. تو یہ کیسز جو نظر کے حوالے سے ہیں یہ اتنا زیادہ ٹائم نہیں لیتے. جو جادو کے سخت کیس ہیں جن کو ہوئے بھی ٹائم گزر گیا ہے وہ ذرا ٹائم لے لیتے. ورنہ جو تو خوش نصیب ہیں، خوش بخت ہیں تو پہنچ گئے سیدھے، تو جو ادھر ادھر چلے جاتے ہیں. یعنی یہ بھی میں جانتا ہوں ہمارے پروگرامز میں بہت سارے دوست آئے ہیں، جیسے عبدالحمید سلفی صاحب ہیں، اور بھی علماء آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، بات کرتے ہیں، وہ ہمیں بتاتے ہیں اور نظر آتا ہے کہ یقیناً قرآن و سنت کی روشنی میں ایک جو ہے وہ طریقہ علاج ہے اسے اختیار کیا جا رہا ہے. لیکن جو دائیں بائیں گڑیاں مڑیاں اور وہ جو اڈے ہیں وہ تو کس طرح سے ہم جان پائیں، میں اور آپ ہم جان پائیں کہ کہاں جانا ہے اور کہاں نہیں جانا ہے، یہ ذرا فرمائیے. جی دیکھیے، سب سے پہلی بات تو کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو ہمارے محترم حافظ صاحب نے بتایا ہے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ قرآن مجید پڑھنے کا اور اذکار کی پابندی کی تعلیم دی جاتی ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ انسان کی حفاظت کا بہترین صحیح طریقہ یہی ہے. اللہ رب العالمین نے انسان کے 2 حصے ہیں، ایک جسم ہے اور ایک روح ہے. جسم کی غذا اللہ رب العالمین نے زمین سے پیدا کی ہے، اور زمین سے اگی چیزیں ہم کھاتے ہیں تو ہمارا جسم مضبوط رہتا ہے. اور روح اللہ رب العالمین نے آسمان سے نازل فرمایا ہے. اب روح کی غذا بھی اللہ رب العالمین نے آسمان سے قرآن مجید کی صورت میں نازل فرمائی ہے. ہم اس کو وہ جو اصل اس کی غذا ہے جب روح کو مہیا کریں گے ہمارا روح مضبوط رہے گا تو شیطان کی شر سے اور اس طرح ہم تکلیف سے، جنات کی تکلیف سے محفوظ رہ سکتے ہیں. تو ایک تو ہمارے سامنے یہ چیز ہونی چاہیے. عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جب ایسے گمراہ لوگوں کے پاس جاتے ہیں جو خود نعوذ باللہ جادوگر ہوتے ہیں، وہ ان کی عارضی طور پہ کوئی تکلیف کمی ہو سکتی ہے جادو کے ذریعے، نعوذ باللہ وہ شیطان کے ذریعے ایسا ہو سکتا ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جادو کے ذریعے جادو کو کھولنا من عمل الشیطان، یہ بنیادی طور پہ شیطانی عمل ہے. وہ تو اور زیادہ انسان پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے. یعنی ناپاک کپڑے کو غلیظ پانی سے دھونا شروع کر دیا. بالکل ایسے. اور ایسے ہوتا ہے کہ انسان وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ آسمان سے گرا اور کھجور میں اٹکا، وہ ایسے ہوتا ہے کہ ادھر سے تھوڑی بہت ہی نجات ملی، ایک اور جادوگر کے ہاتھ سے چڑھ گیا، اور وہ ساری زندگی اس کو پھر اپنے پاس بلاتا رہتا ہے، اس کے اوپر طرح طرح کے جادو کرتا رہتا ہے. وہ ایک تکلیف سے نجات پاتا ہے، دوسری میں پھنس جاتا ہے، اور وہ ساری زندگی اس سے اپنی کمائی کا ذریعہ بھی بناتا ہے. تو اس لیے لوگوں کو چاہیے کہ جو جس معالج کا انتخاب کرتے ہیں، معالج حقیقت میں وہی انتخاب کریں کہ پہلی بات کہ وہ خود شریعت اسلامیہ کا پابند ہونا چاہیے. یعنی قاتل جو ہیں قاتل مسیحا بن بیٹھے ہیں اور انہی کو سمجھا جاتا ہے. تو وہ قرآن و سنت کا پابند ہو، وہ نمازوں کا پابند ہو، اس کا عقیدہ صحیح ہونا چاہیے. جو خود نمازوں کا پابند نہیں ہے وہ قطعی طور پہ علاج صحیح معنوں میں نہیں کر سکتا. نعوذ باللہ یا تو وہ جادو کے ذریعے علاج کرے گا یا اس شیاطین اس کے ساتھ ہیں، اور وہ شیاطین کا چیلا بنا ہوئے دنیا میں موجود ہے اور وہ لوگوں کے اوپر نعوذ باللہ شر پھیلا رہا ہے. اور دوسری چیز کہ جو علاج کرنے والا ہے وہ قرآن و سنت کے ساتھ کی روشنی میں علاج کرے، اور وہ قرآن مجید کی آیات کو جیسے اللہ رب جائے نا کہیں ہم چلے گئے کسی ایسے فرد کے پاس کو جو ٹھیک نہیں ہے تو پتہ تو چل جائے گا نا. کچھ اس کو آبزرو کیا جائے. جیسے جو لوگ معالجین کو ڈھونڈتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ کس کے پاس علم زیادہ ہے، کون بہتر ہے، کس کی پریکٹس زیادہ ہے، کہاں پر جو ہے وہ صحیح ایک سلسلہ چل رہا ہے.
اس طرح سے اس معاملے میں بھی انتخاب کرنا چاہیے، انتخاب کرنا چاہیے، اور انشاءاللہ اسی میں ہمیشہ کی کامیابی اسی میں ہے کہ قرآن و سنت سے جب علاج کیا جائے گا اور خود وہ پڑھ کے اپنے آپ کو مضبوط کرے گا تو انشاءاللہ وہ ہمیشہ کے لیے نجات پائے گا۔ مولانا ایسے لوگ بھی آتے ہیں آپ کے پاس کہ جو ادھر ادھر سے ڈسے ہوئے ہیں اسی طرح کے لوگوں کے، اور پھر وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے؟ میں نے ایک پروگرام میں کہا تھا کہ میرا علاج ذرا مشکل ہوتا آپ ہے، نے فرمایا تھا مشکل ہے، کیونکہ لوگ تو تعویذ لکھ کے دے دیتے ہیں، یہ پی لینا ہے، یہ باندھ لینا ہے، یہ سرانے کے اندر رکھ لینا ہے۔ وہ ہتھیلی پہ سرسوں جماتے ہیں نہیں، ہاں جاؤ تو ٹھیک۔ ہمارے پاس جو اس طرح کا مریض آتا ہے نا، جو ہر طرف سے ڈسا ہوا ہے، وہ اپنے علاج پہ محنت کرتا ہے، لیکن الحمدللہ ابھی رجحان جو لوگوں کا ہو گیا ہے کہ کئی لوگ آگے پوچھتے ہیں کہ ہم آئے ہیں آپ کے پاس علاج کے لیے، اگر ناراض نہ ہوں تو ہمیں بتلائیں کہ آپ علاج کیسے کرتے ہیں، اچھا جی، کیا تحقیق کے نقطہ نظر تحقیق سے، کی نظر جی سے، ٹھیک۔ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم علاج کرواتے کرواتے اپنے ایمان اور عقیدے سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ ہاں یہ سیانے لوگ ہیں نا جی، ہاں جی، سیانے لوگ۔ اور اس طرح کے لوگ ہیں ابھی، اور جب وہ ان چیزوں کو دیکھ کے اپنا علاج کرواتے ہیں تو اللہ مدد بھی کرتا ہے۔ میں نے ایک علاج کیا یہاں، یہ پنڈی کا ہی واقعہ ہے، شاید پہلے بتایا ہوگا میں نے، کہ ایک بچی کو بڑی تکلیف تھی، یعنی وہ قرآن پڑھتی، اسے دورہ پڑ جاتا، نماز کے لیے کھڑی ہوتی گر جاتی۔ انہوں نے سائیکاٹرسٹ کو بھی چیک کروایا، انہوں نے کہا اس کا قرآن پڑھنا بند کر دو وقتی طور پہ، تو انہوں نے کہا یہ بیماری کا حل تو کوئی نہیں، ہاں کہ نماز سے تکلیف ہوتی ہے نماز بند کر دو، چھوڑو۔ قرآن سے تکلیف ہوتی ہے قرآن بند کر دو۔ وہ میرے پاس آ گئے تو میں نے کافی محنت کی اس پہ، تو آخر کار وہ جن کہتا ہے کہ میں اس کے جسم سے بول کر ایک مرد کی زبان سے کہ میں اسے آج ہی چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے کہ اس کے جسم سے گوشت کا ایک ٹکڑا لگا کے، یعنی بکرا ذبح کر کے اس گوشت کو اس کے جسم کے ساتھ ٹچ کر کے آپ قبرستان میں پھینکو، میں ہمیشہ کے لیے اسے چھوڑ جاؤں گا۔ اچھا، تو میں ابھی اس کی بات سن کے سوچ رہا تھا کہ کیا شرعی اعتبار سے اس کی یہ شرط ماننے میں کوئی ممانعت تو نہیں آئے گی؟ جی ٹھیک۔ یعنی میں ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ اس کے ساتھ بیٹھی اس کی والدہ وہ کہنے لگی سلفی صاحب ہماری بچی مر جائے منظور ہے، یہ کام ہم نے نہیں کرنا۔ واہ واہ واہ، ایمان کی مضبوطی ہے نا۔ ٹھیک ہے، اور اس کی یہی ایمان کی مضبوطی تھی کہ اللہ نے اسی نشست میں اسے شفا یاب کر دی۔ تو ایسے کیسز آتے ہیں کہ لوگ بڑے جو ہے نا وہ استقامت کے ساتھ یعنی لیکن علاج جادو ہو جانا یہ معدود چند ہیں، یہ ہاں، لوگ تھوڑے ہیں، چند ہے، بالکل اور چند۔ ہم پیغام کے ذریعے کوشش کر رہے ہیں کہ سارے لوگ ایسے ہو جائیں۔ ہماری کوشش یہ ہے، اللہ رب العزت آپ کے علم میں عمل میں برکت عطا فرمائے۔ آپ تشریف لاتے ہیں، وقت دیتے ہیں، یہ وقت دینا مولانا بہت بڑی بات ہے۔ وقت دینے کا مطلب یہ ہے کہ یو آر اسپینڈنگ یور لائف فار دا پیپل، آپ لوگوں کے لیے اپنا وقت دینے کا مطلب اپنی زندگی صرف کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے بھی علم میں عمل میں برکت عطا فرمائے، دنیا اور آخرت کی ساری کامیابیاں آپ کو نصیب فرمائے۔ آپ تشریف لائے ہمارے پروگرام میں۔ ناظرین، آپ نے سنی بات، اور اچھے لوگ وہ ہوتے ہیں جو بات سنتے ہیں اور پھر اس کو اچھی طرح سے چیو کرتے ہیں، سوچتے ہیں۔ یہ فوڈ فار تھاٹ ہے، ساری باتیں یہاں نہیں ہیں، ساری بات اللہ رب العزت کی بات ہے، اور وہ قرآن مجید کی بات ہے، اور اس کی تشریح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اگر آپ اس طرح کے مسائل کے شکار نہیں ہیں تو کہیے الحمدللہ، کہا آپ نے، شکریہ۔ لیکن آپ کے ارد گرد بہت سارے لوگ ایسے مسائل کا شکار ہو سکتے ہیں، پرابلم ہو سکتی ہیں، ان کی رہنمائی کیجیے، انہیں بتائیے کہ کون لوگ ہیں جو اس طرح کے مسائل میں، جو جادو کے ساتھ، شیاطین کے ساتھ لوگوں کے وجود پر طاری ہوتے ہیں، ذہن پر طاری ہوتے ہیں، ان کے جسم جو ہے وہ متاثر ہوتے ہیں، کاروبار متاثر ہوتے ہیں، رشتہ داریوں اور اخلاق متاثر ہوتے ہیں، باہمی تعلقات میں دراڑ پیدا ہوتی ہے۔ ان چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ لوگوں کی رہنمائی کیوں نہیں کرتے، اور انہیں کیوں نہیں بتاتے آپ کہ اپنا تعلق قرآن و سنت کے ساتھ مضبوط کریں؟ اور شریعت اسلامی دراصل کیا ہے؟ قوانین کا وہ مجموعہ جو اللہ رب العزت نے ہماری زندگیوں کو آسان بنانے کے لیے
ہمیں عطا فرمایا ہے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لے کر آئے ہیں، اور اس کے نتیجے میں مشکلات کا خاتمہ ہوتا ہے، ان مسائل کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ بالخصوص ہمارا پروگرام زندگی کے جس پہلو کا احاطہ کر رہا ہے کہ جادو ہو جاتا ہے اور جنات اور اس طرح کی جو کوشش، یہ کاوش ہم عرصے سے کر رہے ہیں، آپ کی خدمت کر رہے ہیں، اس کے نتیجے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں سننے والے اور ہمیں دیکھنے والے لوگ جو مستقل اس بات سے محبت کرتے ہیں اور اظہار محبت کرتے ہیں، میں ان کا شکر گزار بھی ہوں، لیکن یہ کہ اس پیغام کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ مسائل بہت ہیں، پریشانیاں بہت ہیں، اور ان پریشانیوں کو آپ ختم کر سکتے ہیں لوگوں کو یہ کہہ کے کہ قرآن و سنت کی طرف رجوع کریں، اور بالخصوص جو معالجین کے پاس جانا چاہتے ہیں، ہم انہیں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ذرا معالج کو دیکھ لینا، کیا وہ پابند شریعت ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ روحانی معالج کا پلیٹ لگا کے، بینر لگا کے، اشتہار لگا کے کوئی جادوگر اندر چھپا بیٹھا ہے، سفید اور اجلی چادر پہن کر کوئی بدباطن اور خبیث اور سیاہ جو ہے وہ اس کے اندر چھپا بیٹھا ہے، جو مال بھی لوٹتا ہے اور آبروؤں پر بھی ڈاکہ ڈالتا ہے۔ اللہ رب العزت آپ سب کو، ہمیں سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ان لعنتوں سے ہمیں محفوظ رکھے اور ان خباثتوں سے ہمیں محفوظ رکھے، لیکن اس کے لیے پھر وہی بات ہے کہ قرآن و سنت کی طرف رجوع اور پاکیزگی فکر کی بھی اور جسم کی بھی، ماحول کی بھی۔ اللہ رب العزت ہمیں سب کو جنت میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمسائیگی کی شرف سے بہرامند فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی نشست کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ مہمانوں کا شکریہ آپ نے بھی ادا کیا، آپ کا بھی شکریہ۔ اپنے میزبان اعجاز احمد کو اجازت مرحمت فرمائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔